मौलाए कायनात के नाम पे पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। पिया जिसने जहर का जाम, पिया जिसने जहर का जाम, वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम, वो बेटा अली का है। पिया जिसने जहर का जाम, उस्ताद शोला बैठे हैं, इसरा हो जाएगी। पिया जिसने जहर का जाम, वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम, वो बेटा अली का है। तैयारे हिंदलवनी में चलो जोधपुर वालों कि जो आया करबला में काम, वो बेटा अली का है। कोई माने न माने पर यही सच्ची हकीकत है। जो लाया हिंद में इस्लाम, वो बेटा अली का है। वाह वाह वाह। जो लाया हिंद में इस्लाम, वो बेटा अली का है। और फैजान की जब बारिश होती है तो कैसर खालिद बासी शेर के साथ, बासी शेर नहीं बल्कि दादा शेर भी सुना। एक शेर सुनेंगे, बोल दीजिए। इरशाद इरशाद। पिया जिसने जहर का जाम, वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम, वो बेटा अली का है। कोई माने न माने पर यही जिंदा हकीकत है। जो लाया हिंद में इस्लाम, वो बेटा अली का है। जनाबे हजरते सैयद ज़हूर अहमद की सूरत में, वाह 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 वाह। जनाबे हजरते सैयद ज़हूर अहमद की सूरत में दिया जिसने यहाँ पैगाम, वो बेटा अली का है। वाह 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 वाह। दिया जिसने यहाँ पैगाम, दोबारा इरशाद। वाह वाह वाह। जब जब ये अहले इल्म व अदब इस तरह से दुआओं से नवाजते हैं, कुछ लोग होठों से, कुछ लोग नोटों से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, नोटों पर ज्यादा भरोसा मैं नहीं करता, इसलिए कि कब एटीएम जवाब दे दे कोई पता नहीं। वोट अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहेंगे। मुस्तफा वाला माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें मालूम नहीं था कि जोधपुर में भी 10 का नोट चलता है। दिल्ली में तो बहुत चलता है। जहाँ से हजरत अल्लामा सैयद खालिद अय्यूब साहब आए हैं जयपुर में, वहाँ कम चलता है क्योंकि गुलाबी शहर है ना। जी जी जी। माशाअल्लाह। स्टेज से फरमाइश हो रही है कि एक बार और सुना दिया जाए। सुनेंगे सब लोग? जी हाँ। तो बेदारी का सबूत पेश करें। सुभान अल्लाह। पिया जिसने जहर का जाम, वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम, वो बेटा अली का है। कोई माने न माने पर यही जिंदा हकीकत है। जो लाया हिंद में इस्लाम, वो बेटा अली का है। जनाबे हजरत सैयद ज़हूर अहमद की सूरत में दिया जिसने यहाँ पैगाम, वो बेटा अली का है। दिया जिसने यहाँ पैगाम, वो बेटा अली का। सुभान अल्लाह। शेर कादरियत जब नजराना दे रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था अपने ही कार्ड से मैं एटीएम से अपना ही माल निकाल रहा हूँ। वाह वाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब ये बेटा माशाअल्लाह, ये नवासे मुफ्ती आजम राजस्थान दिल्ली से चल करके आए। ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत दिल्ली में भी अब 10 का नहीं चलेगा, अब 100 का चलेगा। माशाअल्लाह। हाँ, जिसने किताबों से भी इल्म अदब का जाम पिया और निगाहे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने भी जिन्हें पिला करके हजरत अल्लामा हारून रशीद की शक्ल में इल्म अदब का आफ्ताब बना दिया। माशाअल्लाह। मैं किस किस का नाम लूँ, सब यहाँ हमारे इल्म अदब के शम्सो कमर लालो गोहर बैठे हैं। बहरहाल माशाअल्लाह हम तमाम लोग फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद से माला माल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। जैसा कि हुजूर पीर तरीकत ने कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यकीनन आला हजरत का ये शेर ना तो मरतबत के हवाले से लेकिन मुफ्ती आजम की ज़ात पर भी बिल्कुल सटीक सादिक बैठता है कि इंशाअल्लाह चर्चा हो रहा है और होता रहेगा। बेशक बेशक। अरे फर्क तो सिद्ध है अगर बिजलियां गिराने की। रियासत कहाँ गए आपके लिए? फर्क तो सिद्ध है अगर बिजलियां गिराने की। तो हाजी मोइन साहब और उस शाख मुफ्ती आजम राजस्थान ये कहते हैं कि हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। वाह 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 वाह। इंसान को रोक सकता है,
لیکن جہاں فیضان جاری ہو فیضان کو میاں کون روک سکتا ہے؟ واہ فیضان رکنے والی شے کا نام نہیں۔ اب آئیے بلا تاخیر اس شہنشاہ کتابت کے پاکیزہ خطاب کو ہم اور آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ یہ استاد گرامی وقار حضرت علامہ فیاض احمد صاحب قبلہ، جنہوں نے تشنگان علوم نبویہ کو علم و ادب سے عرصہ دراز تک دار اسلامیہ میں سیراب کیا ہے اور ماشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں۔ دوستو یوں ہی نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابا ہے بزرگوں کا تو فن آیا، واہ واہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آئیے حضرات شیر قادریت کی شخصیت محتاج تعارف ہوئی عرصہ دراز سے بیرون ملک میں جس نے علم و ادب کا چراغ روشن کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کی تجویزات میں اہم کردار ادا کیا، اس شخصیت کا نام ہے شہنشاہ خطابت شیر قادریت حضرت علامہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب قبلہ بہیڑوی۔ ماہر رسیات ماہر درسیات کا استقبال کریں، اور جو لوگ ابھی بھی ادھر کھڑے ہیں، ہاں نیت کرتا ہوں میں جلسے میں آ کر کے چپ چاپ کھڑے رہنے کی، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں آ کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے آ کر کے، بیٹھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ پورے مجمع سے میں چاہتا ہوں کہ جیسا مہمان ویسا سمان، جیسی خدمت ویسی سواگت اور جیسی تقریر ویسا نعرہ تکبیر آپ کی طرف سے لگنا چاہیے۔ سب لوگ تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث و خواجہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں غلام علی دستہ کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے، جام بولتے ہیں، اور جہاں پہ سر کے بھی کٹنے کا خطرہ رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کروں گا؟ الحمدللہ جلدی چالو ہے۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار، سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ الاطہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین آمین۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ گرامی وقار صاحب سجادہ خانقاہ اشفاقیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محترم حاجی معین الدین صاحب اشرفی دامت برکاتکم العالیہ، ممبر پر تشریف فرما سادات کرام، علماء اسلام، حفاظ قرآن، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں،
آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ. حضرات، یہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی روحانی کشش ہے کیا کہنا ہے ماشاء اللہ کہ ان کے صاحبزادے نے شمع محبت جلائی اور پروانوں کا سیلاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حضرت، بے شک. موسم گرم ہے، سر پر شامیانہ دھوپ تو روکے ہے، مگر تپش پوری طرح سے مجمع تک پہنچ رہی ہے. بے شک. مگر اس کے باوجود لوگ یہاں پر پورے استقلال و ثبات کے ساتھ حاضر اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ مفتی اعظم راجستھان کی محبت اتنی کمزور نہیں کہ سورج کی تپش اس کو پگھلا دے. ماشاء اللہ، مجمع بھی پوری طرح فل اور ممبر پر تو ایسا لگ رہا ہے کیا کہنا ہے واہ جیسے علم کی کہکشاں سجی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. اور کیوں نہ ہو، عرس اس کا ہے جس نے راجستھان کے اندھیروں میں علم کے چراغ روشن کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں جہالتوں کے ڈیرے تھے وہاں علم کے سویرے ہو گئے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ حقیقت ہے. جو اجمیر میں آرام فرما ہے وہ مدینے والے کی آتا ہے، اور جو یہاں سو رہے ہیں یہ اجمیر والوں کی آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم راجستھان حضور شیر قادریت. پوری طرح دل لگائیے، جس جذبے کو لے کر آئے ہیں یہ جذبہ پوری طرح سے دکھائیے. سستی ختم کیجئے، پوری طرح بیدار مل کر ایک بار سب بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم لوگ اپنی نظر بارگاہ مفتی اعظم راجستھان میں پیش کرنے آئے عطا ہیں. کریں عطا کریں. سبحان اللہ. ایک بار کہنے پر 90 نیکیاں. اس ثواب کو بھی حضرت کی بارگاہ میں نظر کی نیت کیجئے اور پھر مل کر سب بولیے سبحان اللہ. اب اسی آواز میں جس کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادھر دھیان رکھیے. اور حضرات، اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو نبی سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے برتر و والا، جس کی شان کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ماشاء اللہ. نبی کا امتی ہمیں بنایا جو پوری کائنات میں رب کے چنے ہوئے ہیں. خود رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، رسول کونین کا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفی من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانا واصطفی قریش من بنی کنانا واصطفی من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. بے شک بے شک. اولاد ابراہیم سارے انسانوں میں افضل ہے، رب کی چنی ہوئی ہے. ان اولاد ابراہیم سے آگے اب سرکار تفصیل بیان فرماتے ہیں ان اللہ اصطفی من ولد ابراہیم
اسماعیل اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ان کے ذریعے بہت اولاد دی. حضرت اسحاق ایک بیٹے، حضرت اسماعیل دوسرے بیٹے. حضرت اسماعیل میں حضرت اسحاق کی اولاد بہت زیادہ دنیا میں پھیلی، ان کی نسل پھیلی، ان میں نبی بھی بہت ہوئے، ان میں رسول بھی آئے. مگر آقا فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، حضرت ابراہیم کی جتنی اولاد ہے اللہ نے ان میں سے حضرت اسماعیل کو چنا. اولاد ابراہیم میں حضرت اسماعیل کو چن لیا. حضرت ابراہیم کی اولاد سارے انسانوں میں افضل تھی، اور اس اولاد میں جس ہیرے کو چنا اللہ نے اس کا نام ہے اسماعیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِن وُلْدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كَنَانَا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں بہت شاخیں، بہت سی شاخیں. فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں جتنی شاخیں ہوئی ان میں سے اللہ نے بنی کنانا کو چن لیا. ان میں بنی کنانا سب سے افضل، ان میں بنی کنانا سب سے اعلیٰ. اور پھر فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن بنی کنانا قریشہ، ارشاد فرماتے ہیں پھر بنی کنانا کی بہت شاخیں ہوئی، ان میں بہت قومیں پیدا ہوئی، اور ان ساری قوموں میں اللہ نے جس قوم کو چن لیا اس کا نام ہے قریش. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھیان دیجئے تو دل جھومے، روح وقت کرے. بنی کنانا میں چنا قریش کو. اب قریش میں بھی بہت سے قبیلے ہوئے. سرکار فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش میں جتنے خاندان ہوئے ان خاندانوں میں اللہ نے چنا بنی ہاشم کو. سبحان اللہ. اب چلیں سارے انسانوں میں اولاد ابراہیم کو چنا. اولاد ابراہیم میں حضرت اسماعیل کو چنا. حضرت اسماعیل کی اولاد میں بنی کنانا کو چنا، اور بنی کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور سارے بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. ذرا دیکھیں بنی ہاشم، ان میں جس کو چنا ہے وہ ہمارے آقا ذات. تو ہمارے سرکار سارے انسانوں میں، سارے انسانوں میں انسان ہی کیا وہ ساری رسول کو اپنے سرکار کو اپنا جیسا ہو، جبکہ آقا کی مثال نہ زمین والوں میں ہے نہ آسمان. اور آپ کو کیا دے گی مثال؟ علماء کرام شریف فرما سادات کرام جلوہ فروش اور ممبر ایسا ہے. راجستھان کے مان پر مکھنے والے سارے سکے آج اس ممبر پر سبحان اللہ. پورا ممبر ہے. پوچھیں تم نے ہمارے نبی کی حال دیکھی؟ کہیں گے نہیں دیکھی. دنیا کہیں لوگ کہیں گے انہوں نے دیکھا. کتنے لوگ ہے ہم نہ کہ چھوٹا والوں سے پوچھیں، نہ مارہرہ والوں سے پوچھیں، دیکھا شمال سے جنوب تک آپ نے دیکھا. کمالوں کا کمال آپ نے دیکھا، جمالوں کا جمال آپ نے دیکھا، حسن کا حسن آپ نے دیکھا، بادشاہ کی بادشاہ آپ نے دیکھی، شہنشاہوں کی شہنشاہی آپ نے دیکھی، کمالوں کی حکمت آپ نے دیکھی، انسانوں کی انسانیت آپ نے دیکھی، حضرت آدم کی آپ نے دیکھی، حضرت عیسیٰ کی معرفت آپ نے دیکھی، حضرت نوح کی شجاعت آپ نے دیکھی، حضرت ادریس کی دراست آپ نے دیکھی، حضرت ابراہیم کی خلت آپ
نے دیکھی، حضرت اسماعیل کی قربانی آپ نے دیکھی، حضرت اسحاق کی رضا آپ نے دیکھی، حضرت یعقوب کا اعداد آپ نے دیکھا، حضرت داؤد کی عفت آپ نے دیکھی، حضرت سلیمان کی انسانیت آپ نے دیکھی، حضرت زکریا کی معصومیت، حضرت یحییٰ کی عزت آپ نے دیکھی، حضرت لوط کی حکمت آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھی، حضرت موسیٰ کی رفاقت آپ نے دیکھی، حضرت ایوب کا صبر آپ نے دیکھا، حضرت یونس کا شکر آپ نے دیکھا، حضرت یوسف کا جمال آپ نے دیکھا، حضرت موسیٰ کا جلال آپ نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کا کمال آپ نے دیکھا۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے نبی جیسا دیکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث و خواجہ، فیضان اشرف و رضا، فیضان مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ہم نے سوچا یہ سوال کریں جبرائیل سے، مگر ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہمارے آپ نے خود کیا بات، تم ہمارا زمانہ جیسا اس کو لکھا، اور جب آقا نے کیا یہ سوال تو یہی بولے سدرا والے، جمع نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسرے الفاظ میں کہیے، علماء توجہ دیں، دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں جبریل سے پوچھا آقا نے، تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سا بھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ، جبریل امین نے عرض کیا اے پیکر حسن جانانا، لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نبی پیدا جانا، جگرات کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ میں ہے کوئی ایسا جو لگائے نعرہ؟ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی آواز۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بے مثل و بے مثال لاجواب، دنیا نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، صفی اللہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، نبی اللہ کہا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، خلیل اللہ کہا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، ذبیح اللہ کہا، حضرت یوسف کو دیکھا، صدیق اللہ کہا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، کلیم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، روح اللہ کہا، مگر جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو دیکھنے والا دریائے حیرت میں ڈوب کر پکار اٹھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ کیسے رسول کا امتی بنایا ہمیں، جو سارے رسولوں سے اعلیٰ، ساری کائنات سے بالا، نہ اولین میں ان کی مثال، نہ آخرین میں ان کی مثال، نہ زمین والوں میں ان کی مثال، نہ آسمان والوں میں بے مثال، وہ ہر طرح سے بے مثل و بے مثال۔ دنیا میں دیکھی، دنیا نے ان کی شان بے مثالی، اور جب قیامت کا دن ہوگا تب کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت پکار اٹھے، ارے مجھ سے قیامت کی بات پوچھنے چلے ہو تو سنو، آج حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، حشر میں تو وہ شان عزت ملے گی کہ پورا زمانہ حیرت سے دیکھے گا۔ اسی ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ آقا کے الفاظ ہیں، مل کر بولیے سبحان اللہ، اور سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب
اب دیکھو میدان قیامت ہے، اور میدان قیامت میں سارے اولین و آخرین جمع. اور میرے بھائی گلابی صافے والے آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائی ادھر دیکھو، آقا کی باتیں بیان. ماشاءاللہ ادھر توجہ ادھر رکھیے، مل کر بولیے پھر سبحان اللہ. ہاں توجہ رکھیں، وہ قیامت کا دن ہے، اور یاد رکھو قیامت آنا ہے ہر حال میں. یوم آخر حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، حساب و کتاب حق ہے. اور جو قیامت کے بارے میں شک کرے وہ مومن ہی نہیں. حساب و کتاب سب کو دینا ہے، سب کو میدان قیامت میں جمع ہونا ہے، اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا. سب جمع ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے ہو رہے ہیں اور جتنے ہوں گے پیدا، سب وہاں موجود. سارے نبی موجود، سارے رسول موجود، سارے شہید موجود، سارے صدیق موجود، سارے ولی موجود، سارے متقی موجود، سارے کافر و مشرک موجود، سارے اولین و آخرین موجود. اور سب کی موجودگی میں فرماتے ہیں انا سید و ولد آدم یوم القیامہ. سارے اولین و آخرین جب جمع ہوں گے تو قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے شان یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، اہل علم کی محفل. توجہ فرمائیں اور محبت سے نوازیں. سب جمع، سرکار دور آخر میں تشریف لائے. کتنے لوگ گزر چکے تھے. کوئی کہہ سکتا تھا مختار تم اپنے آقا کو سردار کہتے ہو، وہ اپنے دور کے سردار رہے ہوں گے، ہمارے نبیوں کا زمانہ تو ان کو ملا ہی نہیں. حضرت آدم کی موجودگی میں آتے تو یہ سردار نہ ہوتے، معاذ اللہ. حضرت نوح کی موجودگی میں آتے تو سردار نہ ہوتے. حضرت ابراہیم کی موجودگی میں آتے تو ان کو سرداری نہ ملتی. فلاں کی موجودگی میں آتے تو سرداری نہ ملتی. اللہ نے سب کے منہوں پر تالا ڈالنے کا انتظام کیا کہ دیکھو قیامت میں سب موجود ہیں. حضرت آدم بھی اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، حضرت شیش بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، اور جتنے بھی نبی رسول حضرت عیسیٰ تک آئے سب موجود ہیں. ہر طبقے کے انسان موجود، اور سب کی موجودگی میں سرداری کا تاج کسی اور کے سر پر نہیں، آمنہ کے لال کے سر پر جگمگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ہیں تو سردار بنا کر اعلان کیا گیا کہ کوئی پہلے آئے بعد میں آئے مگر مدینے والے سب کے سردار. تو وہ تو یہاں بھی دکھا دیا گیا تھا. وہ منظر کون بھولے گا جب شب معراج مسجد اقصی میں سرکار تشریف لائے. سارے نبی سارے رسول موجود، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی، تقریباً کم و بیش لگ بھگ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، سب کے سب مسجد اقصی میں موجود. اور ایمان والو جیسا جذبہ ہے اسی جذبے سے جواب دینا. موجود کون ہوتا ہے، زندہ کے مردہ؟ زندہ سب زور سے بولیے. زندہ. آپ جو یہاں پر سب موجود ہیں وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ سب زندہ ہیں. سب زندہ ہیں. اور ان میں سے تو اگر ایک بھی آ جائے تو یہ محفل نہیں، پورے جودھ پور میں ایک آدمی بھی نظر نہیں آئے. قبرستان سے اٹھ کر کوئی ایک آدھ آ جائے تو سارا صفایا ہو جائے گا. تو جو موجود ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. مسجد اقصی میں سارے نبی موجود، سارے رسول موجود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی وفات سے پہلے بھی زندہ، وفات کے بعد بھی زندہ. دل سے بولیے. اسی لیے تو عید میلاد النبی کا مہینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں نے خوب جشن منایا، جھنڈے لگائے، گھر سجائے، راستے سجائے، جلسے کیے، جلوس نکالے، نئے کپڑے پہنے، نعرے لگائے. نوجوان کو کھیل لیا کسی نے، یہ کس چیز کی خوشی؟
کہا ہم اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی منا رہے. کہنے لگا کئے تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کہا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو. تو اس نے کہا چلو یہ تمہیں یاد ہے، مگر یہ بھول گئے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی نبی کی وفات بھی ہوئی. پیدائش پہلے ہوئی تھی، چلو خوشی کا دور رہا، مگر جب بعد میں وفات ہو گئی تو اب خوشی منانے کا کیا موقع رہا؟ اب تو وفات کا غم منانا چاہیے. پھر تم یہ ساری خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ نوجوان الجھا. میں نے کہا الجھنے کی ضرورت نہیں، سینہ تان کر کہہ دے اے بے عقل، وفات کی غم اس کا منایا جاتا ہے جو وفات کے بعد مر جاتا ہے، اور ہمارا نبی وفات سے پہلے بھی زندہ، وفات کے بعد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مفتی اعظم راجستھان، جانشین و شہزادہ مفتی اعظم راجستھان، عاشقان مفتی اعظم راجستھان، خاندان مفتی اعظم راجستھان. سبحان اللہ سبحان. یہ بے ایمان کچھ کہیں مگر سچی حقیقت وہی ہے جس کا اعلان بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. ارے زور سے بولو. اب دیکھو کتنی پختگی، علماء سے پوچھئے. تو زندہ ہے اتنے پر ہی بس نہیں، واللہ قسم کھاتے. اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر تکرار، اور پھر دوسری قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اتنی پختگی، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی تذبذب نہیں، شک و شبے کی کوئی پرچھائی اور سایہ تک نہیں، پوری پختگی سے. اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہر بات کہ وہ جو بات کہتے ہیں کبھی اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں نبی کی شریعت. واہ. اسی لیے نہ تذبذب ہوتا ہے نہ کنفیوژن. دیکھ لو جو بھی کہا ایسے ہی کہا. مالک کی بات آئی سینہ ٹھوک کر کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. انداز دیکھو، دل جھوم جائے، میں تو مالک ہی کہوں گا. کسی کا کلیجہ پھٹ رہا ہے پھٹ جائے، کسی کا دل بیٹھ رہا ہے بیٹھ جائے، کوئی جل بھن کر کباب ہو جائے، کوئی شدت غم سے بے ہوش ہو جائے، ہوش و حواس ختم ہو جائے، چاہے جگر پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر میں تو مالک ہی کہوں گا. جھوم کر بولو سبحان اللہ. ذرا انداز دیکھیے، میں تو مالک ہی کہوں گا. کوئی کنفیوژن نہیں. کیا کہنا ہے بھائی؟ میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دلیل؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں احمد رضا دلیل کے بغیر کچھ کہتے ہی نہیں. کیا کہنا ہے؟ اسی لیے یہ حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت نے جن مسائل پر، عقائد پر جو کتابیں لکھ دی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی مر کر خاک ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی لکھی ایک دلیل کا جواب بھی نہیں لا پایا. کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و حدیث سے کہتے ہیں. اس لیے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہو گے؟ کہتے ہیں کہ ہو مالک کے حبیب. جو حقیقی مالک ہے آپ اس کے محبوب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. کیسی پختگی دیکھو. اعلیٰ حضرت کی بات آئی، پختگی دیکھو. لوگ کہتے رہے اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اور سے مانگنا شرک ہے. اب مہینہ پورا ہو جائے تنخواہ مانگنے مالک سے جاتا ہے. بھوک لگے تو پلیٹ رکھ کر مسلح پر نہیں کہتا اللہ کھانا دے دے، بیوی سے مانگتا ہے کھانا دے دے، تو خود مانگتا پھرتا ہے. مگر ایمان والے غریب نواز سے مانگ لیں تو کہتا ہے شرک ہے. اگر کربلا والوں سے مانگ لیں تو کہتا ہے شرک ہے. بغداد والوں سے مانگ لیں کہتا ہے شرک ہے. مدینے والوں سے مانگ لیں کہتا ہے شرک ہے. آیا حضرت نے ان کے شرک کی دھجیاں بکھیری اور دلائل سے ثابت کیا کہ بے شک یہ عقیدہ رکھا کہ
کہ اللہ کی عطا سے یہ مالک ہے، اس عقیدے سے مانگے گا تو شرک نہیں، اسلام کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد سینہ ٹھوک کر کہا اے روکنے والوں روکتے رہو مگر ہم مانگیں گے، بن مانگے پائیں گے، بے شک۔ روک لو تجھ سے روکنے لگا لے فتوے، مانگیں گے۔ لوگوں نے کہا پٹھان آدمی ہے ضدی، بغیر مانگے چھوڑے گا نہیں، مانگ لینے دو، دو ایک بار مانگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دو ایک بار سن، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، بن مانگے پائیں گے، واہ واہ دھوم کر واہ واہ، انداز دیکھو، مانگیں گے، مانگے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو سمجھ رہا ہے دو ایک بار مانگیں گے، ہم زندگی کی ہر سانس پر مانگیں گے، زندگی کی ہر موڑ پر مانگیں گے، ہر قدم پر مانگیں گے، ٹھوکر لگے گی سہارا انہیں سے مانگیں گے، مشکل پڑے گی مشکل کشائی مانگیں گے، مصیبت آئے گی مصیبت سے نجات مانگیں گے، بیماری ستائے گی بیماری سے شفا مانگیں گے، موت کا وقت آئے گا چہرے کا دیدار مانگیں گے، قبر میں پہنچیں گے سوالوں کے صحیح جواب کی توفیق مانگیں گے، میدان حشر کی دھوپ ستائے گی دامن کا سایہ مانگیں گے، پیاس تڑپائے گی جام کوثر مانگیں گے، نیکیاں کم رہ گئی شفاعت مانگیں گے، پل صراط سے گزریں گے دستے کرم کا سہارا مانگیں گے، اور جنت میں پہنچیں گے تو قدموں میں جگہ مانگیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، اختیارات مصطفیٰ، زندہ باد، علامہ ڈاکٹر مختار احمد بحیروی اور سے سرکار مفتی اعظم راجستھان ایسے جھوم کر کہہ رہے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ دنیا نے کہا کچھ ملے گا، اعلیٰ حضرت نے کہا ارے ملے گا مانگ کر تو دیکھ، بے شک، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جو منہ سے مانگیں گے وہ پائیں گے۔ دنیا میں کوئی نہیں جو یہ کہہ دے کہ میں منہ مانگی دوں گا، پتہ نہیں مانگنے والا کیا مانگ لے، اس کا اختیار محدود ہے، اس کا دینے کی طاقت محدود ہے، مگر مدینے والا وہ دینے والا ہے کہ اللہ نے جس کو کائنات کے سارے خزانوں کا مالک بنایا، اس لیے مانگنے والا جو مانگتا جائے گا آقا کے دربار سے پاتا چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں اور کہیں مانگنے بھی کیوں چلا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ واہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ ارے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہم نے کہا اے امام احمد رضا یہ تو بتائیے کیا کیا ملتا ہے ان کے در سے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث و امیر مفتی اعظم ہند کے جانشین حضور تاج الشریعہ دکان اٹھے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور ہمارے آقا نعمت پیر و مرشد ہم شبیہ غوث اعظم خطب عالم سرکار مفتی اعظم سے پکار اٹھے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو اعلیٰ حضرت ہر بات کہتے ہیں پختگی سے، جو کہا کوئی تذبذب نہیں، کنفیوژن نہیں، سینہ تان کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ہمارے نبی کیوں نہ زندہ ہو جبکہ سارے نبی زندہ اور مسجد اقصی میں موجود، سارے نبی سارے رسول، بے شک سبحان اللہ، لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش نبی، 313 رسول سب موجود، اور کس کام کے لیے؟ نماز کی تیاری، صفے بنائے ہیں،
امامت کا مصلی خالی ہے، وہ تو قیامت تھی، مگر اس سے پہلے یہاں پر دیکھ لو سب موجود ہے۔ اور جب سرکار کو لے کر حضرت جبرائیل داخل ہوئے تو سب کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، اب نماز ہونا ہے، آخری آنے والا آ گیا۔ دیکھو نماز کون پڑھائے گا، کبھی نگاہ ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، ایسے میں جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آقا کس کا انتظار ہے، مصلی پر تشریف لائیے، نماز پڑھائیے، یہ سب اپنی امتوں کے امام ہیں اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے امام ہیں۔ کھڑے ہو کر لگائیے نعرہ۔ ماشاءاللہ حضرات ایک اعلان بھی سماعت کرنا تھی، کافی لوگ اب دیکھیں بیٹھنے کی کوشش، بیٹھ حضرت وہ وہیں سے سن رہے ہیں، ادھر دھوپ ہے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بالکل ٹھیک ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، جہاں ہیں سب محفل میں حاضر، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جس جگہ کوئی کھڑا ہے بیٹھا ہے سب کے اوپر ان کے فیضان کا سایہ تنا ہے۔ بیٹھیے، ادھر پورا سائے دار پنڈال بھر چکا، کھلی دھوپ میں کون بیٹھ پائے، تو یہ بالکل صحیح کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں دل سے۔ سید قیصر خالد صاحب ماشاءاللہ سید بھی ہے اور محفل بھی یہ عجیب نورانی، نوری تو ہماری ہر محفل ہوتی ہے، یہ محفل ایسی نور علی نور ہے، اتنے سادات تو یہاں تشریف فرما ہے ہی، سرپرست بھی آل رسول ہے اور ناظم بھی آل رسول یہ تو سید صاحب کو کھڑے ہونے والے بھی ذرا دکھائیں کہ پوری لگن اور دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اہل سنت فیضان غوث و خواجہ فیضان مفتی اعظم راجستھان حضور شیر قادریت۔ اب ذرا دیکھیے یہاں مسجد اقصیٰ میں رب نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ سارے نبی رسولوں کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں، اور میدان قیامت میں جب سب اولین و آخرین جمع ہے، سارے نبی ان کی امتیں بھی، سارے رسول ان کے امتیں بھی، ایسے میں پروردگار نے اپنے محبوب کے سر پر سب کی سرداری کا تاج سجا کر بتا دیا کہ چاہے کوئی ان سے پہلے آئے یا بعد میں آئے مگر سب کے یہی سردار، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ اور یہ جو اپنے کو حضور جیسا کہتا ہے معاذ اللہ، اس کے تو بچے بھی اسے اپنا سردار تسلیم نہیں کرتے، اور چلا ہے سرکار سے برابری کر دے، وہ سب کے سردار۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور جب قیامت کا دن ہوگا دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب کچھ بنے گا، لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں قبر سے باہر تشریف لاؤں گا، سب سے پہلے میں۔ اور کس شان سے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، دونوں کو لے کر باہر تشریف لائیں گے، اور جیسے ہی دولہا باہر آئے گا باراتی دوڑ پڑیں گے۔ مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ ہیں، جتنے تابعین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب آئیں گے، مکے میں جتنے صحابہ تابعین بزرگان دین ہیں وہ سب آئیں گے، سرکار کے پیچھے ہوں گے، اور آقا میدان قیامت میں شان سے آئیں گے جیسے دولہا نوری بارات لے کر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک شق ہوگی، سب سے پہلے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٌ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٌ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ بولیے جھوم کر ہاں، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آقا کھولیں گے، وہ میدان قیامت کا دن ہوگا۔ آئی ایمان والو، یہاں تھوڑی تبش سے پریشان ہو جاتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے خانقاہ اشفاقیہ کے اس نورانی میدان سے باہر نکلیے، اب تصور کی آنکھ سے اس میدان قیامت کو دیکھیے۔ وہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، وہ زمین تانبے کی ہو گئی ہے، پسینہ اتنا پسینہ اتنا
پسینہ کہ اعمال کے مطابق کوئی گٹے تک ڈوبا ہے، کوئی پٹلی تک ڈوبا ہے، اور کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہے، کوئی رانوں تک ڈوبا ہے، کوئی ناف تک ڈوبا ہے، کوئی سینے تک ڈوبا ہے، کوئی گردن تک ڈوبا ہے، کسی کے منہ میں لگام کی طرح پسینہ نکل گیا ہے، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے۔ وہ تکلیف، وہ اذیت جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، پریشان۔ اور دن کتنا، یہاں 2 گھنٹے بیٹھے تو جذبے والوں کا پر تو کوئی اثر نہیں۔ ایک سورج تو بھی اپنی طاقت دکھا دے، اور غلامان مفتی راجستھان بھی اپنے جذبے کی طاقت دکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر تھوڑی دیر میں اور موقع پر گھبرا جاتا ہے آدمی۔ وہاں دن 1 مہینے برابر نہیں، سال بھر برابر نہیں، 100 سال برابر نہیں، اکیلا دن 50,000 سال کے برابر۔ وہ سورج آگ برسا رہا ہے، پسینے میں لوگ غوطے کھا رہے ہیں، پیاس سے زبانیں باہر نکلی پڑی ہے، کیا ہو کیا نہ ہو، سب مشورہ کریں گے، جو ہو نہ ہے ہو جائے، مگر حساب تو شروع ہو، اس مصیبت سے جان بچے۔ پھر کون کرائے حساب شروع؟ چلے رب کے دربار میں عرض کرے، اس کی ہمت۔ یہ تو آج بے غیرتی ہے کہ جانتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ بند کمرے میں ہے، رات کے 2 بجے موبائل لیے بیٹھا ہے، ابا سو گئے، امی سو گئی، بھائی بہن سو گئے، کسی کو پتہ نہ چلے گا، لگا ہے موبائل پر۔ سن، جن کو حساب نہیں دینا ہے وہ تو سو گئے، مگر حساب جس کو لون دینا ہے وہ سونے سے پاک ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تو بے غیرتی سے ڈٹا پڑا ہے، مگر وہاں ہمت نہیں رب کے دربار میں جائے۔ پھر کیا ہو؟ کسی کو سفارشی بنائیں، کس کے پاس چلو، کس کے پاس؟ ہمارے ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پاس گئے، اپنی بدعت بیان کی، انہوں نے کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یا اللہ توجہ کیجئے، یہاں خواجہ کا دیوانہ غریب نواز کے دربار میں جا رہا ہے، کبھی جا رہا ہے مخدوم سمنانی کے آستانے پر، کبھی جا رہا ہے شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ پر، کبھی جا رہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دربار میں۔ تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، غیر خدا کے پاس جانا شرک ہے، مگر قیامت میں بھول گئے اپنے فتوے۔ اب نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس چلو، تم آدم کے پاس جا رہے، غیر خدا کے پاس جانا شرک ہے، اب نہیں کہتا۔ اور جب حضرت آدم کہیں گے میرے علاوہ اور کے پاس جاؤ، تب بھی نہیں کہتا ہے حضرت آدم ہم سے بھول ہو گئی تھی، آپ کے پاس آ گئے، مگر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو کسی غیر کے پاس نہ بھیجیں، سیدھے اللہ کے پاس جانے کو کہیں۔ نہیں، اب فتوے کی زبان گم، اس لیے کہ خود بھی جانتا ہے دنیا میں جو فتوے جھوٹے دیا کرتے تھے وہ پبلک کو بہکانے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تھے، اور حقیقت وہی ہے جو بریلی کے علماء کا۔ ہمت نہیں، وہ کہیں گے اس کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے اس کے پاس، ایک دوسرے کے پاس پھینکتے جائیں گے، سنی تو مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ دنیا میں ولیوں کے پاس گئے، آج ان کے صدقے میں نبیوں کے پاس جاتے، مگر یہ تو پھنسا ہوا ہے، مجبوری کو جا رہا ہے، کیا کرے؟ سب نے بھیجا، حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے آخر میں، وہ کہیں گے میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ کہا کون کرے گا؟ کہا آج کوئی نہ کرے گا، شفاعت کا شروع کرنے کا کام اگر کرے گا تو صرف مدینے والا مصطفیٰ آمنہ کا اعلان کرے گا، ان کے پاس جاؤ، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گے یہ علماء، یہ عوام، یہ نبی کے دیوانے رو رو کر کہیں گے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، اے آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے ڈاٹا اب تیری دہائی ہے، سرکار سب نے بھگا دیا، آپ تو شفاعت کر دیجئے۔ آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، سب بھگانے کے لیے ہے، میں دامن شفاعت میں چھپانے کے لیے۔ اللہ
یا رسول اللہ. نعرہ ہی لگا رہے ہو کہ دل سے گرجتا ہوا لگا دو. پورے مجمع سے آواز آئے ماشاء اللہ. یا رسول اللہ مرحبا. کیسا منظر ہوگا. سرکار سب کو تسلی دیں گے. آؤ آؤ میں چھپاؤں گا دامن شفاعت میں. اور اس کے بعد کریں گے سجدہ. یا اللہ شان دیکھو. توجہ فرمائیں. دنیا میں عبودیت کا مظاہرہ تھا, قیامت میں محبوبیت کا مظاہرہ. دنیا میں کہا جاتا تھا اے محبوب سجدہ کرو, اے محبوب سجدہ کرو, تاکہ دنیا تمہاری شان عبودیت دیکھے. اور آج جب قیامت میں سجدے میں سر جھکائیں گے تو رب فرمائے گا یا حبیبی ارفع راسک, اے میرے محبوب سر اٹھا لو. دنیا میں جھکوایا جا رہا ہے تاکہ دنیا والے عبودیت کی شان دیکھیں, اور قیامت میں سجدے سے سر اٹھوایا جا رہا ہے تاکہ میدان قیامت والے شان محبوبیت دیکھیں. ارفع راسک, اپنا سر اٹھا لو. قل تسمع, کیا الفاظ ہیں, بار بار سنتے ہیں, مگر عشق کے جذبے کو اپنے دل پر طاری